शिद्दत बाय मीरा हयात एपिसोड 28। वो वहीं बैठकर रोने लगी। बारिश के शोर में उसकी हलक से निकलती मध्यम चीखें दब सी गई थीं। पल में वो पूरी भीग गई थी। क्या मैं यूं ही घुट घुट के मर जाऊंगी? वो रोते रोते चीखी, लेकिन उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका मुखातिब वहाँ कोई नहीं है। ग्रिल के पार झाड़ियों में भी हलचल रुक चुकी थी। शायद वो दोनों जानवर किसी महफूज कोने में पनाह ले चुके थे, लेकिन वो तो इंसान थी। वो किस कदर बेबस थी कि उसके पास कोई जाए पनाह ना थी। उसकी चीखें, उसके अंदर का शोर सुनने को कोई न था। इस सोच ने उसकी रूह खींच ली। अलीशा खड़ी हुई और वहशत ज़दा से ग्रिल की जानिब भागी। कोई है? कोई है यहाँ? वो रोते रोते बुरी तरह चीखी, लेकिन जवाब नदारद। कोई सुन रहा है मुझे? प्लीज़ कोई तो जवाब दे। है कोई? वो पागल हो रही थी। बारिश के कतरों की तेज़ी से ज़्यादा रफ्तार से उसके आंसू उसके गालों पर फिसल रहे थे। कैसी अजियत थी, कैसी बेबसी थी। उसकी हिम्मत तो एक हफ्ते में ख़त्म हो गई थी। बचा ही क्या था उसके पास? रहा ही क्या था? प्लीज़ मुझे सुनो, कोई तो सुनो, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ सुन लो। ग्रिल को मुट्ठियों में जकड़ कर उसे हिलाती वो चिल्लाई। दिल आज दर्द से फटने को था। बरसते बादल अचानक गरजे तो वह सहम कर ग्रिल से दूर हुई। तो ये सहमना भी उसके नसीब में लिखा जा चुका था। अल्लाह, बेदम से होकर वो वहीं बैठती। अलीशा के लबों ने बेइख्तियार उस नाम को पुकारा था, तो उसका धड़कता दिल पल भर को साकित रह गया। किसे पुकार बैठी थी वो जो हर पल उसके साथ था, वो जिसके साथ होते हुए भी वो रो रही थी। क्यों? उसे अपना गम कहने के लिए किसी गैर अल्लाह की समात की भला क्यों कर ज़रूरत थी? सुनकर मुश्किल का हल निकालने वाली ज़ात तो अल्लाह की थी, फिर वो क्यों चीख रही थी? इस सोच के आते ही उसके बहते आंसुओं की रफ्तार में इजाफा हुआ था। लरसते हाथों को माफ़ी के से अंदाज में जोड़ते हुए उसने पेशानी से लगा लिया। सिसकियां लबों पर टूटती उसकी बेबसी अयां कर रही थी। मेरा गरूर टूट गया, वो बिलक रही थी। मैं खुद टूट गई अल्लाह। उस पर वो कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसने मुझे तोड़ दिया। सिसकते लबों से शिकवा पिसला था। आंखों की अजियत बताती थी कि दिल में मौजूद उस जालिम की मोहब्बत बिलबिला उठी है, जिसे सुलाए वो बज़ाहिर पत्थर बनी बैठी थी। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? उसे रहम नहीं आता, तरस नहीं आता मुझ पर? वो उस पल सादगी की इंतहाओं पर थी। बारिश मज़ीद ज़ोर पकड़ती चली जा रही थी। मैंने तो उससे मोहब्बत की थी। क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि उसका पत्थर दिल एक पल को भी उसे महसूस न कर सका? क्या एक पल को भी नहीं? वो पागल हो रही थी, एक बार फिर तड़प रही थी। कैसे हिम्मत जुटाती, कैसे लबों पर कुफर डालती, कैसे उन आंखों को बहने से रोकती जिनमें उस शख्स का अक्स था। चेहरा बदल गया था, लेकिन वो था तो वही बेमहर जिसे उसके दिल ने सबसे ऊंची मसनद पर बिठाया था। क्या मोहब्बत इतना ही अजरा जज्बा है कि महबूब के दिल पर अपने नक्श ही ना छोड़ सके? वो बेयकीन सी थी। अपनी पेशानी से जुड़े हाथ खोलकर अपनी हथेलियों को घूरती वो उस पल तकलीफ की इंतहाओं पर थी। हथेलियों में जमा होते पानी के बाइस वो लकीरों का जाल देखने से कासिर थी। चेहरे पर हाथ रखती वो सजदे के से अंदाज में वहीं घास पर झुक गई। अपनी पीठ पर उसे बारिश की मोटी मोटी बूंदों की चुभन महसूस हो रही थी, लेकिन रूह में चुभती बेचैनियों ने उसे सर उठाने की इजाज़त न दी थी। अपने आप से बेबहरा, आस पास से बेनियाज हो जाने कितनी देर यूं ही सजदे किसी हालत में झुकी रही, जब कदमों की आहट के साथ ही ग्रिल खुलने की तेज़ आवाज़ ने उसे सीधा होने पर मजबूर कर दिया। सामने देखते ही गाड़ी की हेडलाइट्स ने उसकी आंखें चुंधिया डाली। बोतल में से जिन की तरह हाजिर होने वाले चौकीदार ग्रिल खोलकर गायब हो चुके थे। हॉर्न देने की बजाय बदर ने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ की और खुद बाहर निकल आया। बारिश की तेज़ बौछार ने उसे अलीशा तक आने में ही भिगो डाला था। उसे सामने देखकर वो सरद से खड़ी होती उसके मुकाबिल आई थी। किस बात की सज़ा दे रहे हैं मुझे? क्या गुनाह किया है मैंने? उसकी शर्ट का कॉलर मुट्ठियों में जकड़ती वो रोते हुए चीखी। अगर शीश का बदला लेना चाहते हैं तो बहुत हो चुका बदर लगारी, आप जीत चुके हैं। मुझे अपना वजूद, अपनी ज़िंदगी, अपने आसपास की हर शय बदसूरत नज़र आने लगी है, लेकिन शम्स आज भी उतना ही खूबसूरत नज़र आता है। क्यों है मेरे साथ ऐसा? उसे झंझोड़ती वो बिखर रही थी। बदर लब भींचे खामोश निगाहों से उसका भीगा चेहरा देख रहा था। अगर अब भी दिल नहीं भरा
تو یوں کریں میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیں، میرا وجود جھلسا ڈالیں، شاید پھر آپ کو سکون مل جائے، لیکن خدا کا واسطہ ہے اگر شمس لگاری نے ایک پل کو مجھ سے محبت کی ہے تو مجھے میرا شمس لگاری لوٹا دیں۔ میں ہر اذیت برداشت کر سکتی ہوں لیکن شمس کی بے حسی نہیں۔ پاگلوں کے سے انداز میں کہتی علیشا کے ہاتھ اس کی شرٹ کی کالر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے، یوں جیسے اس کے چھن جانے کا خوف ہو۔ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے نا؟ شمس تو ہواؤں کو بھی مجھے چھونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یاد ہے وہ جیکٹ، وہ بارش، یاد ہے کچھ یا نہیں؟ وہ اس پتھر سے سر ٹکراتی آج موم ہو رہی تھی، پگھل رہی تھی، اور وہ گلیشیئر کی مانند منجمد سا اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ مجھے مار دیں لیکن ایک بار کہہ دیں کہ شمس نے مجھ سے محبت کی ہے، میرا پورا وجود داغ دیں لیکن اقرار کر لیں کہ مجھ سے آپ کا وہ اظہار محبت جھوٹ نہیں تھا۔ وہ اس پل اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی، گیلے بال چھوٹے ہونے کے باعث اس کے چہرے کے اطراف میں چپکے ہوئے تھے، جن کے باعث وہ پہلے سے بڑھ کر معصوم لگ رہی تھی۔ اس پل مقابل کھڑی وہ لڑکی پتھر کا بت نہیں، موم کی گڑیا ہو گئی تھی، ہیرے کی مانند مغرور نہیں، کانچ کی مانند کمزور لگ رہی تھی۔ اپنی انا، اپنا غرور، وہ تن تنا، تمام تر اکڑ سائڈ پر رکھ کر اس کے سامنے محبت کشکول لیے کھڑی تھی، وہ محبت جسے بدر لگاری کے دل نے اسے دیکھنے کے بعد پل پل محسوس کیا تھا۔ کیا آسان تھا اسے دھتکار دینا؟ یہ سہل تھا اس کے نازک وجود کو جھٹک دینا؟ بارش میں بھیگتے بدر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ I think I am in love بابا، شیز کی مسکراتی آواز اس کے بہت پاس ابھری تھی۔ بولیے نا۔ وہ علیشا چوہان نہیں رہی تھی، وہ شمس کی محبت میں پاگل یونیورسٹی کی راہداریوں میں منڈلاتی وہی تتلی لگ رہی تھی جس کے دل فریب رنگوں نے اس کا دل لوٹ لیا تھا۔ بدر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بھیگے رخسار کو چھوا اور اس پر پھسلتے ایک نمکین قطرے کو انگلی کے پور پر چن لیا۔ مجھے تم سے نفرت ہے علیشا لگاری، بے تحاشا، بے شمار۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ برف اور آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھیں، چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ اس کے جواب پر علیشا نے ساکت نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ مقابل لفظوں سے ہی جان نکال لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس اتنی ہی ہمت تھی تم میں؟ کہا تھا نا ہار جاؤ گی، ہار گئی نا؟ پوچھتے ہوئے وہ اسے اذیت کی گہری کھائیوں میں دھکیل گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بدر کی شرٹ کی کالر پر ڈھیلی پڑ گئی، بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ پھسل کر اپنے پہلو سے جا لگے۔ برستی بارش میں اس کی آنکھ کے آنسو خشک پڑ گئے۔ کتنا ظالم، کتنا سفاک تھا وہ۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، اس کی آنکھوں میں دیکھتی علیشا کے لب پھڑپھڑائے لہجہ کمزور تھا۔ سچ جب برداشت نہ ہو رہا ہو تو وہ جھوٹ ہی لگتا ہے۔ بدر کا لہجہ سخت تھا، وہ بکھر سی گئی، بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بارش کا زور ٹوٹنے کا نام نہ لے رہا تھا لیکن اس کا وجود صحرا ہو چکا تھا۔ تم چاہو تو اس موسم کو انجوائے کرتی رہو اور اگر چاہو تو آج کی رات سکون کی نیند لے لو، کیونکہ کل سے پھر تمہارے مقدر میں یہی اندھیرا ہوگا۔ وہ صاف لفظوں میں اس پر اپنی وہاں موجودگی کی اہمیت واضح کر رہا تھا، اور سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ بدر لگاری کے اس عمارت میں داخل ہوتے ہی وہ عمارت روشنیوں میں نہا جایا کرتی تھی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے حصے بصیرت سے محروم کر دیں، روز روز کی اذیت سے تو جان چھوٹے گی۔ لہجے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی وہ مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، ایسا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے علیشا چوہان، لیکن تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری تاریک دنیا میں روشنی کا واحد مینار سردار بدر لگاری ہے۔ علیشا کی جانب دیکھتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو علیشا کے اندر ایک قندیل سی جل اٹھی، اس کی ویران آنکھوں میں جھل مل کرتا پانی چمکتا ہوا معلوم ہونے لگا۔ علیشا لگاری؟ سر بلند کرتے ہوئے علیشا نے اس کی تصحیح کی۔ نتیجتاً بدر کی پیشانی پر ناگوار سلوٹیں ابھر آئیں، لب بھینچتا وہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ اور رہی بات میری تاریک دنیا کی تو اگر آپ ہی کو تسخیر کر لوں تو کیا پھر اس مینار کی ساری روشنی میری ہوگی؟ اس کے بھیگتے لہجے میں کیے گئے سوال پر بدر کے قدم پل بھر کو رکے تھے۔ وہ جو پہلے ہی اپنے اندر برپا ہوتی جنگ سے نبرد آزما ہو رہا تھا، اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا اس کی جانب پلٹا۔ مجھ سے جیتنے کے لیے کافی چیپ طریقہ اختیار کرنے کا سوچ رہی ہو تم؟ ایک اور تھپڑ۔ وہ اس کے جذبات کی توہین کر کے اب اس کی بچی کچی عزت نفس کو بھی پیروں تلے کچل رہا تھا۔ مقابل اگر ہتھیار ڈال دے تو میں وہیں مقابلہ ختم کر دیتا ہوں۔
تمہارے اور میرے مابین بھی مقابلہ ختم ہو چکا ہے، تم ہار چکی ہو، اب آئندہ میرے مقابل آنے کی جرات مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ اس بار مزید کچھ سنے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ظالم، صفاق، وہ حلق کے بل چلائی۔ وہ بنا اثر لیے اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ اچانک اسے اپنی پشت پر روشنی کا احساس ہوا۔ بدر کی گاڑی سنبھال چکے ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ اشارہ صاف تھا، اسے سامنے سے ہٹنا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے سائڈ پر ہو گئی۔ ہاں، وہ ہار گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ اس شخص کے مقابل آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن مقابل کو اپنے مقابل آنے کے لیے مجبور کر دینے کا ارادہ رکھ چکی تھی۔ وہ ایسا کر چکی تھی کیونکہ اب وہ علیشا بدر لگاری تھی۔ مجھے تنہائی کے دکھ نے بہت حیران رکھا ہے۔ حقیقت اس طرح سے ہے، حقیقت اس طرح سے ہے۔ میں کوئی بات بھی سوچوں، میں اپنی ذات کو کھوجوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ اداسی ہی اداسی ہے، خیالوں میں، سوالوں میں، کسی کے روٹھ جانے میں، کسی کے مان جانے میں، کسی کے چھوڑ جانے میں، کسی کے لوٹ آنے میں، اداسی ہی اداسی ہے۔ وہ آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگیں میز پر پھیلائی لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دایاں پاؤں مسلسل ہلتا اس کے اندر کی بے چینیوں کا پتہ دے رہا تھا۔ حویلی کے مکین اس پل اپنی اپنی خواب گاہوں میں گوشہ نشین ہو چکے تھے اور یقیناً اسی وہم میں مبتلا تھے کہ وہ بھی اپنی خواب گاہ میں ہی آرام فرما رہا ہوگا، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کمرے میں داخل نہیں ہو پایا تھا جہاں گلاب کی مہکتی پتیوں کے درمیان وہ 16 سنگار کیے اس کی منتظر تھی، لیکن وہ دل میں اس کے قرب کی شدید خواہش کے رکھنے کے باوجود اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا کہ وصل سے پہلے ہی اسے ہجر کے الہام ہو رہے تھے۔ مہربان عالم شاہ اچھے سے جانتا تھا کہ کل کا ڈوبتا سورج اس کے لیے کوئی خوبصورت منظر پیش نہیں کرے گا۔ ولید شاہ اور زہرا نور کی ولیمے کے تقریب میں شمولیت یقیناً ایسے سوالات ابھارنے والی تھی جن کے جواب میں وہ مرحا سے محروم بھی ہو سکتا تھا۔ اپنے اندر امٹتی وحشتوں سے گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول لیں۔ تبھی اتفاقاً کچن کی جانب جاتی نازیہ بیگم کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ حیران و پریشان سی ہوتی وہ اس کی جانب آ گئی۔ عالم، تم یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ گھوم کر اس کے سامنے آتی وہ تشویشناک انداز میں بولی تو عالم نے آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا۔ انہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ پل بھر کو چونک گیا۔ وہ اماں، سر میں درد ہو رہا تھا، طبیعت کچھ بوجھل سی ہے تو اسے سمجھ نہ آئی کہ وقتی طور پر انہیں کیا جواب دے، سو غائب دماغی کا مظاہرہ کرتا وہ انہیں چونکا گیا۔ عالم، کیا چھپا رہے ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی وہ نرم ڈپٹنے والے لہجے میں بولی تو عالم نے بے بسی کے شدید احساس تلے ان کی جانب دیکھا۔ اماں، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر چاچو اسے ساتھ لے گئے تو؟ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھتا وہ معصومیت سے بولا، آنکھوں میں سرخی ابھر رہی تھی۔ تم پاگل ہو عالم، وہ اسے ساتھ کیوں لے کر جائے گا؟ بیوی ہے وہ تمہاری، کوئی اسے تم سے الگ نہیں کر سکتا، نازیہ بیگم نے متانت بھرے انداز میں کہا۔ اور اگر وہ خود چلی گئی تو کیا میں اس پر جبر کر پاؤں گا؟ اماں، میں اسے زبردستی اپنے پاس نہیں روک سکوں گا، میرا یقین کریں، مجھے آنے والے وقت کی خوفناک آہٹیں سنائی دے رہی ہیں۔ ان کا ہاتھ تھامتا وہ کسی چھوٹے سے خوفزدہ بچے کی مانند بولا، آنے والے وقت کے اچھائی یا برائی کی آگاہی تو صرف اللہ ہی کو ہے میرے چاند، جو وقت ابھی آیا ہی نہیں، اس کے لیے فکر مند ہو کر تم کیوں اس خوبصورت وقت کو برباد کر رہے ہو جو تمہارے پاس موجود ہے؟ پیشانی پر بکھرے اس کے بال محبت سے سمیٹتے ہوئے پر آسانیت سے گویا ہوں تو وہ پل بھر کو کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ تم اسے کھونے کا کیوں سوچ رہے ہو عالم؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ اپنے ماں باپ کو پالے گی، وہ اپنی پہچان پالے گی، اس کا وہ احساس کمتری جو شاید تمہاری محبت بھی اس کی آخری سانس تک ختم نہ کر پاتی، وہ ایک پہچان مل جانے پر ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ سر اٹھا کر جیے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس حویلی کے مکین اسے ویسی ہی عزت دے جس کی وہ حقدار ہے؟ وہ اسے اپنی ذات کے غم سے نکال کر مرحا کی خوشیوں کی جانب لا رہی تھی، اور ان کی باتیں سنتا وہ مبہم سا مسکرا بھی دیا۔ میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گا اماں؟ میں تو خود چاہتا ہوں کہ وہ کبھی خود کو کمتر نہ سمجھے، لیکن جو خوف مجھے کھا رہا ہے وہ اس کی اذیت کا بھی تو ہے، عالم نے سنجیدگی سے کہا۔
کیسی اذیت! یہ انکشاف یقیناً اس کے لیے خوشکن ہوگا کہ وہ ایک سید ذاتی ہے۔ رہی بات تم سے دوری کی، تو اسے یہ کون بتائے گا کہ تم یہ حقیقت جانتے تھے کہ وہ کون ہے؟ اگر اسے کسی سے شکوہ ہوگا تو وہ ماموں سرکار ہیں، اور وہ اس کی ناراضگی ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ نازیہ بیگم نے اسے ہلکا کرنے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بوجھل دل لیے وہ آہستگی سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ اب اپنے کمرے میں جاؤ، اسے مزید انتظار مت کرواؤ۔ کل کی فکر میں اپنا آج خراب کرنے والے دور اندیش نہیں بے وقوف ہوتے ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم نے آج بے وقوفی کی انتہا کی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ قدرے خفکی بڑے لہجے میں بولتی نازیہ بیگم نے اس کی طبیعت صاف کی تو وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا مسکرا دیا، لیکن آنکھیں اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہو رہی تھیں۔ کچھ تھا جو ہنوز اسے کھٹک رہا تھا۔ کیا؟ وہ اس پل کوشش کے باوجود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان سے اجازت لے کر وہ اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ دائیں جانب گھومی تھی۔ جہازی بیڈ پر سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی، جس کے باعث کمرے کے اندھیرے میں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لائٹس آن کیے بغیر وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب آ گیا، جو پاؤں پھیلائے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب جانے پر اس کی نظر مرحا کی بند پلکوں پر پڑی تو اس کے لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ وہ سو رہی تھی، اور یہ عالم کے لیے کچھ انوکھی بات بھی نہ تھی۔ رات کے جس پہر وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا، اس پہر تک جاگنا اس نازک جاں کے بس کی بات تھی بھی نہیں۔ نرم نگاہوں سے اس کا سجا سنورا روپ دیکھتا وہ اس کے پیروں کے پاس بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھ گیا۔ فرصت سے بنے اس کے نقوش مہارت سے کیے گئے میک اپ کے باعث مزید نکھر گئے تھے۔ نت سے محروم اس کی چھوٹی سی ناک ایسی بھی پیاری لگ رہی تھی۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے ان لمحات کا، دل میں کس قدر چاہ تھی اسے پا لینے کی، اور آج وہ اس کے پاس تھی، لیکن ساتھ ہی اسے کھو دینے کا خوف بھی اس معطر فضا میں منڈلا رہا تھا۔ عالم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیروں پر سے میرون لہنگے کا بارڈر ذرا سا سرکایا تو سفید دودھیا پیروں پر بنے سرخ مہندی کے نقش و نگار نے اس کی نگاہ ساکت کر ڈالی۔ وہ سجتی سنورتی ہی کب تھی؟ عالم نے تو اسے ہمیشہ میک اپ اور آرائش و زیبائش کے لوازمات سے مبرہ ہی دیکھا تھا، اور آج کیسے وہ سارے ہتھیاروں سے لیس اسے گھائل کر دینے کے در پہ تھی۔ بے ساختگی میں ہاتھ بڑھا کر عالم نے اس کی پاؤں کی پشت کو چھو لیا۔ مہندی کے نقش پر انگلی پھیرتا وہ مسکرا رہا تھا۔ دل اسے پا لینے کی خوشی سے مسرور ہوا جا رہا تھا۔ مرحا کو نیند میں ہی اپنے پاؤں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تو وہ گھبرا کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ حساسیت کی انتہا ہی تو تھی۔ وہ جیسے ہی سیدھی ہوئی، عالم نے لمحے کو گزرنے کی اجازت دیے بغیر اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ جو پہلے ہی حواس باختہ نظر آ رہی تھی، اس اچانک افتاد پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مندی مندی آنکھوں سے مقابل کا چہرہ دیکھا تو دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ سرکار! اس کے لب پڑپڑائے۔ سرکار کی جان! کہتے ہوئے عالم نے نرمی سے اس کی تھوڑی پر لب رکھ دیے۔ وہ کانپ اٹھی۔ اس کی جسارت پر وہ سرخ ہوتی بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کہاں توقع تھی کہ وہ بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے یوں گستاخی کر بیٹھے گا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے عالم نے اس کی کلائی میں گولڈ کا بریسلیٹ پہنا دیا، لیکن اس کے حواس اس کمرے اور اس میں بولتی تنہائی نے مختل کر ڈالے تھے۔ سرکار! وہ میری بات تو سنیے! اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ بادقت بولی۔ شرم اور گھبراہٹ کے باعث اس کی ہتھیلیاں عرق آلود ہو گئیں۔ سنائیے، میں تو سننے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ اس کی گود میں سر رکھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی اس قدر بے تکلفی پر مرحا کی جان ہوا ہونے لگی۔ دور ہو کر سن لیجیے، ایسے تو مجھ سے کہا نہیں جائے گا۔ اسے نظریں چراتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تو عالم کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ کیا ہے کہ قربت شرط اول ہے جانا، اس کے بعد جو کہو گی میں سن لوں گا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھتا وہ شوخ لہجے میں بولا تو وہ مزید حواس باختہ ہوئی۔ پتہ ہے مرحا، جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا نا، تبھی دل ہار دیا تھا میں نے۔ اس کے بعد ہر پل میں نے بس تمہارے ملنے کی دعا کی ہے، اور دیکھو آج میری دعا کو قبولیت کی سند مل گئی ہے۔ سر ذرا سا اونچا کر کے اس کی جانب دیکھتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو اس کے واضح اظہار محبت پر مرحا کی پلکیں لرز اٹھیں۔
سرکار، آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تم نے کہی ہی نہیں۔ وہ فوراً بولا، انداز اسے چھیڑنے والا تھا۔ آپ دور نہیں ہوئے نا؟ اس کی گرفت سے اپنا سرد پڑتا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتی وہ منمنائی۔ تو اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوری کی بات اب مت کرنا۔ تمہارے پاس رہنا اب میرا حق ہے۔ تم مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ مدھم لو دیتے لہجے میں بولا تو مرہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ بے اختیار پیچھے کو کھسکی۔ سرکار پلیز، اس سے دور ہوتی وہ ملتجی ہوئی۔ کچھ دن، اس نے بولنے کی کوشش کی جب عالم نے اسے ٹوک دیا۔ 13 سال، میں نے 13 سال تمہارے لیے انتظار کیا ہے۔ اب کچھ دن تو کیا، کچھ پل بھی تم سے دور رہا تو میرا دل رک جائے گا۔ نرمی سے اسے بازوؤں میں تھامتا وہ مدھم لہجے میں بولا تو اس کی آنکھوں میں جنون کی سرخیاں دیکھ کر مرہا کے لبوں پر کفل پڑ گئے۔ دل کے بڑھتے شور سے گھبراتی وہ آنکھیں میچتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے سینے پر محسوس کرتے عالم کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے عالم نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ شکریہ زندگی، کہتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے کی بندیا پر لب رکھ دیے۔ کمرے کی خوشگوار فضا میں منڈلاتے خوف نے بے دلی سے اپنے پر سمیٹ لیے، جبکہ اطمینان اور سکون کی ہوائیں ان دونوں کے مابین رقص کرنے لگی۔ ان دو دلوں کی دھڑکنوں کے مابین محبت مدھم سروں میں گنگنا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بند کر کے وہ بیڈ تک آیا تھا۔ رگوں میں بہتا خون لاوے کی مانند ابل رہا تھا۔ پیشانی پر ابھرتی رگیں اس کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہی تھیں، اور دل تو جیسے آج سینے کی قید سے آزاد ہونے کو بری طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ کیا کبھی ہوا تھا وہ بے بس؟ کیا کبھی ہوا تھا وہ یوں خوفزدہ؟ وہ جسے مقابل کو خوفزدہ کرنا پسند تھا، وہ جو سامنے والے کو بے بس کر دیا کرتا تھا، آج خود کتنا بے بس تھا۔ اگر آپ ہی کو تسخیر کر لوں تو کس قدر خوبصورت، کس قدر دل فریب سوال تھا۔ بدر لگاری کا روم روم اس پل سلگ رہا تھا۔ وہ اسے دھتکار تو آیا تھا، لیکن اپنا آپ وہیں ان آنکھوں میں ہی چھوڑ آیا تھا جن کی چمک اس کے دل پر ہر بار ضرب لگاتی تھی۔ کیا پھر اس مینار کی ساری روشنی میری ہوگی؟ وہ اندازے معصومیت، وہ لہجے کا بھاری پن، وہ آواز کی لڑکھڑاہٹ، وہ لڑکی بدر لگاری کو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ اس کا ضبط ٹوٹنے کو تھا کہ آج وہ خود ٹوٹ رہا تھا۔ پہلی بار، ہاں زندگی میں پہلی بار وہ بے اختیار ہو رہا تھا، اور بے اختیاری اسے پسند ہی کب تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ کر اس نے شدید اشتعال کے عالم میں اس پر رکھے تمام امپورٹڈ لوازمات زمین پر بکھیر دیے۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی۔ وہ عکس دھندلا تھا، وہ اسے واضح طور پر دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ بدر نے آگے بڑھ کر دیوانہ وار آئینے کی سطح پر ہاتھ پھیر کر اسے رگڑا، لیکن یہ کیا؟ اس کی آنکھوں میں جمع ہو چکا پانی آہستگی سے گال پر لڑکا تو منظر صاف ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے رخسار چھوئے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے عکس کو دیکھا تو کیا وہ رو رہا تھا؟ وہ سردار شمس البدر لگاری، کیا وہ شخص رو رہا تھا؟ بے یقینی تھی، شکست ایسی تھی جو ناقابل قبول تھی۔ لب بھینچتے ہوئے وہ پلٹا اور سرد سے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ اگلے ہی پل اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر دھرا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے آئینے میں دے مارا۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم یہ بے وقوفی نہیں کر سکتے۔ وہ ٹوٹ چکے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر چیخا۔ یہ کمرہ جسے 1 ہفتہ قبل 24 گھنٹوں کے اندر اس کے ملازمین نے اس کی ہدایات کے مطابق پہلے سے بہتر حالت میں سیٹ کر دیا تھا، اس کی حالت آج وہ خود بگاڑ رہا تھا۔ تم بزدل نہیں ہو تم بزدل۔ نفرت ہے مجھے بزدلوں سے، سن رہے ہو تم؟ زمین پر گرا پرفیوم کیس اٹھا کر آئینے پر ضرب لگاتا وہ چلایا۔ پہلے وہ کمرہ علیشا کے اشتعال کا نشانہ بنا تھا، اور آج بدر لگاری اس کمرے کا حشر نشر کر رہا تھا۔ اپنی فطرت کے برعکس، اپنی عادات کے خلاف، وہ اس پل بس اپنے اندر کی خولن کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے کمرے کی ہر چیز اس کی جگہ سے ہلا دی تھی۔ تم بزدل ہو تم بزدل۔ کسی نے اس کا کندھا تھپک کر اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔
بدر نے پلٹ کر سرخ آنکھوں سے اس آواز کو تلاشنا چاہا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا وجہ شیز ہے؟ پھر وہی آواز۔ بدر نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا اسے دھتکارنے کی وجہ شیز ہے؟ اس بار وہ آواز پوری قوت سے دھاڑی تھی۔ بدر نے اس بار باقاعدہ گھوم کر دیکھا۔ اس تباہ شدہ کمرے میں اس کے سوا صرف تنہائی کا راز تھا۔ ہاں، وجہ شیز ہے۔ سرخ انگارہ آنکھوں کی پلکیں جھپکاتا وہ مضبوط لہجے میں بولا، جھوٹ بولتے ہو تم۔ اس بار وہ آواز پرسکون تھی، یوں جیسے اسے بدر کے جھوٹ کا یقین ہو۔ بکواس بند کرو، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تم ہی بتاؤ، میں اس لڑکی کو کیسے بخش دوں جس نے شیز کو اتنی اذیت دی؟ اس کی موت کی وجہ صرف اور صرف وہ لڑکی ہے۔ اپنے اندر سے اٹھتی ان آوازوں کا گلا گھونٹنے کو وہ مکمل سنجیدگی سے بولا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ وہی جواب۔ تم اپنی بکواس بند کرو، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر سے چیخا، بہلا لو خود کو۔ کوئی ہنسا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، چپ رہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ قریب پڑی شیشے کی میز الٹتے ہوئے وہ چیخا تھا، مجھے تو سب سمجھ آ رہی ہے، تمہیں ہی نہیں آ رہی؟ یہاں آؤ، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ اس کے عکس میں کافی دیر سے چیختی محبت اسے پکار رہی تھی۔ لب بھینچتا وہ دھیرے دھیرے چلتا آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈریسنگ ٹیبل میں ابھی بھی شیشے کا کچھ حصہ اٹکا ہوا تھا، جس میں وہ اپنی سیاہ آنکھیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ مسئلہ شیز نہیں ہے بدر لغاری، مسئلہ اس کی علیشا چوہان سے محبت ہے۔ دراصل تم گلٹی ہو، ہاں تم شرمندہ ہو رہے ہو۔ اسی لڑکی سے محبت کا سچا اقرار کرتے ہوئے تم شرمندہ ہو رہے ہو، جس سے تمہارا بیٹا محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا، جن کی زبان بڑی واضح تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو یونیورسٹی میں جو کچھ میں نے کیا وہ میں کبھی نہ کرتا، مجھے کوئی شرمندگی نہیں۔ بدر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ سب کچھ تم نے کب کیا تھا؟ وہ پہل، وہ اظہار، وہ تمام تر الفت تو علیشا چوہان کی جانب سے تھی نا؟ اس کے اندر بے شمار جوابات تھے، لیکن وہ اس سفر میں تنہا نہیں تھی۔ وہ بڑبڑایا، اب بولا ہے نا تم نے سچ، تو بتاؤ پھر، اگر وہ تب تنہا نہیں تھی تو وہ اب کیوں تنہا ہے؟ اب کیوں اسے تنہا چھوڑ رہے ہو بدر لغاری، کیوں؟ محبت نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ عدالت لگ چکی ہے۔ اس سے کیے جانے والے سوالات جس قدر واضح تھے، پس پردہ ان سوالات میں اتنے ہی ابہام تھے۔ کیونکہ میں کسی کے ساتھ کے قابل نہیں ہوں، ادھورا ہوں، نامکمل ہوں، ناقص ہوں، بزدل ہوں۔ اپنا آپ خود پر کھولتا وہ مزید مشتعل ہوا تھا۔ اس کے گرد گھیراؤ تنگ ہو چکا تھا۔ تو پھر یوں کہو نا کہ وجہ تمہاری بزدلی ہے، شیز کو کیوں درمیان میں گھسیٹ رہے ہو؟ استہزاء آمیز آواز نے پھر سے اس کے زخم ادھیڑے تھے۔ میں نہیں گھسیٹ رہا، وہ خود درمیان میں آ رہا ہے۔ میں اسے نہیں سوچتا، وہ خود میری سوچوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ وہ آج اپنی بے اختیاری بھی قبول کر رہا تھا، کیونکہ وہ آج وہ سب کہہ رہا تھا جو اگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔ اور اس کے بالوں کا کیا قصور تھا؟ وہ آج کٹہرے میں کھڑا خود ہی خود کو مجرم ثابت کر رہا تھا۔ میں صرف اسے بدصورتی کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ وہ جھنجھلانے لگا، جھوٹ بولتے ہو تم۔ تمہیں لگتا ہے تم علیشا چوہان کو بدصورت بنا دو گے تو اس محبت سے جان چھڑوا لو گے جو تمہارے اندر پنجے گاڑے بیٹھی ہے؟ کیسا تلخ سچ تھا جو اس کے منہ پر تھپڑ کی صورت میں آن پڑا تھا۔ وہ وحشی ہونے لگا۔ بس چپ، بالکل چپ، اور کوئی سوال نہیں۔ ہونٹوں پر انگلی رکھتا وہ مدھم آواز میں گرایا، تم خطاوار ٹھہرے ہو، اب اذیت تمہاری منتظر ہے، بس دیکھتے جاؤ اور سہتے جاؤ۔ محبت خاموش ہونے کو تیار نہ تھی۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ، وہ چیخا۔ آئینے میں نظر آتی اپنی آنکھوں سے نفرت ہوئی تو ہاتھ بڑھا کر اس نے بنا پرواہ کیے ہاتھ سے وہ شیشہ کھینچنے کی کوشش کی۔ نتیجتاً اس کے ہاتھ کی پہلی 2 انگلیاں بری طرح کٹ گئیں۔ اس کے ہاتھ سے ٹپ ٹپ خون بہنے لگا، لیکن وہ شیشے کو ڈریسنگ ٹیبل سے کھینچ کر الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے بزدل چہروں سے نفرت ہے، وہ بڑبڑایا، شدید نفرت ہے۔ وہ خود کو باور کروا رہا تھا، میں محبت کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا اس جذبے کو۔ ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرنے کی کوشش کرتا وہ ہنوز بڑبڑا رہا تھا۔ وہ آج خوفزدہ تھا، زندگی میں پہلی بار اس انداز میں خوفزدہ تھا۔ اسے اپنے اندر گھس چکی وہ لڑکی خوفزدہ کر رہی تھی۔
ہاں وہ لڑکی، علیشہ لغاری، اس کے پور پور میں رہائش اختیار کیے اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ لڑکی اس پر حاوی ہو رہی تھی کیونکہ محبت نے آج پہلی مرتبہ اس لڑکی کا مقدمہ لڑا تھا۔ اب پیشیاں تو ہوتی رہنے والی تھیں۔ وہ ایک منجا ہوا وکیل ہونے کے باوجود اپنے ہار جانے کے خوف میں مبتلا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں یہ بات واضح تھی کہ وہ جلد یا بدیر علیشہ چوہان کی محبت سے یہ مقدمہ ہار جانے والا ہے۔ یہیں سے لوٹ جاؤ تم سنو، یہیں سے لوٹ جاؤ تم سنو، یہیں سے لوٹ جاؤ تم، رہنے دو، نہ کرو دعویٰ کوئی محبت کا، نہ میری رفاقت کے خواب دیکھو، نہ تم مجھ سے کہو کچھ، نہ مجھے کچھ کہنے دو۔ یہ محبت پاش نظریں میں سہ نہیں سکتا، میں عادی ہوں نفرت کا، محبت سہ نہیں سکتا۔ ایک ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا انسان ہوں میں کہ رسم و راہ الفت سے انجان ہوں میں۔ خالی ہے میرا دامن سیم و زر کے انباروں سے کہ بچپن سے آج تک میں بس کھیلا ہوں انگاروں سے۔ نہیں کچھ غرض اب مجھ کو ان چاند ستاروں سے، بس اس لیے یہ کہتا ہوں یہیں سے لوٹ جاؤ تم، یہیں سے لوٹ جاؤ تم۔ فجر کی پہلی پکار کے ساتھ ہی وہ بستر چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ولید شاہ ان سے پہلے ہی جاگ چکے تھے۔ سر پر چادر درست کرتی وہ کمرے سے باہر نکل کر مہرمہ کے کمرے میں چلی آئیں۔ مہرمہ کے وجود سے محروم خالی کمرہ دیکھ کر زہرا کے دل میں ہونک سی اٹھی۔ دل کے درد پہ ضبط کرتی وہ واش روم میں جا گھسیں۔ وضو کر کے انہوں نے اسی کے کمرے میں نماز ادا کی، پھر واپس اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے کمرے کی الماری کھول کر اس کے کپڑے دیکھنے لگیں۔ میں مر گئی تو روئیے گا مت اماں، انہیں اس کا کہا جملہ یاد آیا۔ گزشتہ 7 دنوں میں وہ اکثر انہیں ایسے جملے کہتی رہتی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر زہرا نے اس کے طے شدہ کپڑوں کو چھوا۔ میں آپ کو اور ابی جی کو مطمئن دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن پلیز آپ مجھے مطمئن دیکھنے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ سکون و اطمینان اب مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن چکا ہے، میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، موت کے بعد ہی اسے پا سکوں گی۔ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کھڑی وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ مٹھی میں دبوچے وہ سرت سے پلٹی تھی، وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ زہرا کی آنکھ بھر آئی۔ مہر میری بچی، اس کا دوپٹہ لبوں کے قریب لے جا کر چومتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بڑبڑائیں، اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ دوپٹہ سینے سے لگاتے ہوئے انہوں نے مدھم آواز میں اپنے رب سے گزارش کی تھی۔ آنکھ سے بہتے آنسو ان کے گال بھگونے لگے۔ اچانک آہٹ پر انہوں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ مجھے پتہ تھا تم یہیں ہوگی۔ ان کی جانب آتے وہ آزردگی سے بولے، جی بس میں آ ہی رہی تھی۔ نماز پڑھ لی آپ نے؟ آپ آئیے میں چائے بناتی ہوں آپ کے لیے۔ مہرمہ کا دوپٹہ واپس الماری میں رکھتے ہوئے وہ جلدی جلدی کہتی پلٹی۔ اپنے آنسو چھپانے کو وہ ان کے پاس سے گزر جانا چاہتی تھی جب ولید شاہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ زہرا کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ انہیں اپنے سامنے کرتے وہ نرمی سے بولے تو وہ سر جھکائے رو دی۔ مجھے مہرمہ کی یاد آ رہی ہے، نظریں جھکائے بے بسی سے کہتی وہ انہیں مزید بے کل کر گئی تھی۔ تو کیا میں اسے بھول گیا ہوں؟ انہیں بازوؤں سے تھامتے وہ رنجیدگی سے بول رہے تھے۔ زہرا نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کبھی اپنی خالی گود کا احساس نہیں ہوا سائیں، لیکن آج سوچ رہی ہوں کہ کاش میں نے آپ کو اولاد دی ہوتی تو ہم دونوں کو مہر کی اس قدر کمی محسوس نہ ہو رہی ہوتی۔ ان سے نظریں چراتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو ولید شاہ کی آنکھوں میں سنجیدگی در آئی۔ مجھے تم سے تمہاری محبت اور ساتھ کے سوا کبھی کچھ نہیں چاہیے تھا زہرا۔ ہاں ہماری پہلی اولاد جو تم نے کھو دی تھی، اس کی اذیت آج بھی میرے سینے میں تازہ ہے۔ وہ اذیت کبھی کم نہیں ہوئی، لیکن مہر کے بعد مجھے کبھی ہماری دوسری اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ حسانیت سے کہتے ہوئے انہوں نے پل بھر کو وقفہ لیا۔ اور آج جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ صرف مہر کی ہے، اور وہ کمی پوری کرنا تو دور کوئی اسے کم بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے خود کو اس محرومی میں مبتلا مت کرو جس کی ذمہ دار تم نہیں ہو۔ اگر اللہ نے ہمیں ہماری اولاد عطا نہیں کی اور جو عطا کر کے واپس لے لی تھی، دونوں میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ایسا کچھ مت سوچو پلیز، انہیں خود سے لگاتے وہ مدھم پرسکون لہجے میں بول رہے تھے۔ زہرا خاموش سی ہو گئی۔ انہیں اپنے ساتھ لیے وہ مہرمہ کے کمرے سے نکل آئے۔ اب ماضی پر افسوس کرنے کی بجائے آگے کا سوچو۔
آج دوپہر سے پہلے ہمیں نوشہرہ کے لیے نکلنا ہے۔ مہر اب اس حویلی میں جا چکی ہے تو ولید شاہ کے تمام تر راستے بھی اسی طرف جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنے ساتھ لیے دھیرے دھیرے چلتے وہ جس انداز میں بول رہے تھے زہرا اسے بخوبی سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر ولید شاہ کی جانب دیکھا۔ اب ان سے معافی مانگ لیجئے گا سائیں، آپ ان سے معافی مانگ لیجئے گا سائیں، وہ باپ ہیں آپ کے، معاف کر دیں گے آپ کو۔ ان کی مشکل سمجھتی وہ آہستگی سے بولی، اور میں کیسے اس شخص کو معاف کروں زہرا، جس نے سچ جانتے بوجھتے بھی تمہیں وہ سزا دی جس کا حقدار میں تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں صحن میں آ چکے تھے۔ آسمان پر گہری نیلی روشنی پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ طلوع آفتاب کا وقت قریب ہی تھا۔ آپ ہی نے تو ابھی کہا ہے کہ ماضی کو بھول کر آگے کا سوچوں، تو پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ان کا ہاتھ نرمی سے سہلاتے ہوئے زہرا نے مسکرا کر کہا۔ ان کے لبوں کی مسکان کے سنگ آنکھوں میں تیرتی نمی بھی چمکی تھی۔ تم تو باظرف ہو، لیکن میری کم ظرفی تو تم جانتی ہو نا۔ بتاؤ میں اب کیا کروں؟ ان راستوں پر کیسے قدم رکھوں جن پر میرا ساتھ دینے کے لیے اس شخص کے قدموں کے نشانات بھی باقی نہیں رہے جو میرا یار تھا؟ میں کیسے ان سڑکوں کی ویرانی برداشت کروں گا جن کی رونق فدا حسین تھا؟ اس حویلی میں میری منتظر عورت میری بہن تھی۔ میں اب اسے وہاں نہیں دیکھ پاؤں گا، اور جس کی شکل دیکھنے کو ملے گی وہ عورت۔ فدا اور حدیبہ کی یاد میں مغموم ہوتے ولید شاہ کا لہجہ آخر میں قدرے تلخ ہو گیا تو زہرا سمجھ گئی کہ وہ سندل بیگم کی بات کر رہے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے سائیں؟ وقت گزر چکا ہے، میرے زخم بھی بھر چکے ہیں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی شکوہ نہیں، اور پھر ہم کون سا زندگی بھر کے لیے وہاں جا رہے ہیں؟ مہر سے مل کر واپس آ جائیں گے۔ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے وہ ضبط سے مسکرائیں، ورنہ ان کوڑوں کے نشانات سے بھری ان کی پشت پر آج بھی جلن تازہ تھی، وہ اذیت، وہ ذلت جو وہ اپنی روح پر محسوس کیا کرتی تھی۔ میں سب سمجھتا ہوں زندگی، سب سمجھتا ہوں۔ ان کی آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے ہوئے وہ ہارے ہوئے انداز میں بولے تو زہرا نے تھک کر ان کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ مجھے صرف آپ کا ساتھ اور اپنی بچی کی زندگی چاہیے سائیں، اب کوئی تیسری تمنا باقی نہیں رہی، زہرا نے مدھم، بے حد مدھم لہجے میں کہا تو ولید شاہ نے ان کے گرد اپنا بازو پھیلا لیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ولید نے پر یقین لہجے میں کہا تو زہرا نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی بھنور آنکھوں میں سوال تھا، اور آپ؟ ان کا سوال سمجھ کر وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ میں نے کہاں جانا ہے یار، تمہارا ہی ہوں، محبت سے کہتے ہوئے انہوں نے زہرا کی پیشانی پر لب رکھ دیے تو وہ پرسکون سی ہو کر آنکھیں موند گئیں۔ سورج کی کرنیں دھیرے دھیرے آسمان پر پھیلنے لگی تھیں۔ ایک نیا دن چڑھ چکا تھا جس کا اختتام جانے کیسے کیسے انکشافات لے کر آنے والا تھا۔ کمرے میں اس پل گہری خاموشی کا راج تھا۔ نیم اندھیرے میں روشنی کی واحد کرن صوفے کی سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ تھا جس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے وہ زیر لب اللہ سے محو کلام تھا جب اچانک سماعتوں میں اترتی نسوانی سسکیوں کے باعث اس کی محویت ٹوٹی۔ آواز بلند ہوتے ہوتے اب باقاعدہ آہوں کا روپ دھار چکی تھی، یوں جیسے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ منصب نے تڑپ کر آنکھیں کھولیں اور گردن گھما کر دائیں جانب دیکھا۔ ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنے پیٹ سے لگائے وہ گٹھری بنی سسک رہی تھی۔ وہ یوں ہی اٹھ کر اس کی جانب لپکا۔ ماہی کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ اسے تھام کر سیدھا کرتا وہ فکر مندی سے بولا۔ اسے اپنے مقابل دیکھ کر وہ بپھر گئی۔ دور ہٹو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ بری طرح چیخی۔ ٹھیک ہے نہیں لگا رہا، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ تھوڑا سا پیچھے کھسکتا وہ نرمی سے بولا۔ ہونے کو باقی ہی کیا ہے گھٹیا انسان، میری زندگی برباد کر کے سجدے ٹیک رہے ہو، خدا کی لعنت تم پر۔ پیچھے کھسکتی وہ نفرت سے چلائی تو منصب نے اپنے لب بھینچ لیے۔ بتاؤ گی کہ ہوا کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے کہیں؟ وہ ہنوز اس کے لیے فکر مند تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں کسی بھی وجہ سے روؤں؟ مہرماں کی دلی اذیت مزید بڑھی تو وہ بھیگی ہوئی آواز میں پھنکاری۔ تکلیف ہے تو پوچھ رہا ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا وہ نرمی سے بولا، جبکہ اس کے یوں چھو لینے پر وہ بدک کر دور ہوئی۔ منصب نے اس بار کچھ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اب یہ بے رخی بے معنی ہے، میں اپنے اور تمہارے مابین سارے فاصلے مٹا چکا ہوں ماہی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر میں بازو حائل کرتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا،
تو اس کی جانب دیکھتی مہرما کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹنے لگی۔ میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے تم نے، تم انسان نہیں، وحشی اور درندے ہو، تمہارا انجام عبرتناک ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ گھرائی، ایک ایک لفظ سے نفرت لپک رہی تھی۔ منصب چپ چاپ اس کا سرخ چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ میرا انجام جو بھی ہوگا، لیکن تمہارا اختتام میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تم اس دنیا میں بھی میری ہو اور جنت میں بھی میری ہی رہو گی۔ مدھم لہجے میں کہتا ہوا وہ مبہم سا مسکرایا تو مہرما کے آنسوؤں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ ہاں، جنت اس کی، تمہیں تو جہنم کا سب سے نچلا درجہ نصیب ہوگا، دیکھ لینا۔ بروز قیامت تمہارے یہ جھوٹے سجدے تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے منصب عالم شاہ۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی وہ روتے ہوئے بولی، مجھے جہنم بھی قبول ہے، شرط تم ساتھ ہو۔ اس کے بھیگے گال صاف کرتا وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو مہرما نے نفرت سے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ تم جلو گے جہنم میں کیوں جلنے لگی؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ جس سپیڈ سے تم اپنے شوہر کو بددعائیں دے رہی ہو، اس کے بعد اللہ تمہیں جنت تو دینے سے رہا، جہنم میں ہی چلو گی۔ تو تمہاری خاطر میں بھی اپنی نیکیاں کسی مستحق کو دے کر تمہارے سنگ جہنم کی سیر کو نکل پڑوں گا۔ آخر کو مجھے محبت ہے تم سے۔ اسے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا وہ مسکراتے لہجے میں بولا تو اس کی بے تکلفی پر وہ مچل اٹھی۔ وہ بنا اثر لیے جھکا اور اس کی بے داغ پیشانی پر زبردستی اپنے نرم گرم لب رکھ دیے۔ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ مجھے تم سے محبت ہے ماہی، نرمی سے کہتے ہوئے منصب نے اسے اپنی قید سے آزاد کر دیا۔ اور مجھے تم سے نفرت ہے، وہ دو بدو چلائی تو منصب دھیرے سے اسبات میں سر ہلاتا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے دور رہوں تو آئندہ رونا مت، ورنہ جب جب رو گی مجھے اپنی سانسوں سے بھی قریب پاؤ گی۔ اسے نرم لہجے میں وارننگ دیتا وہ جائے نماز کے قریب آ گیا اور اسے فولڈ کرنے لگا۔ مہرما جسے پہلے سے زیادہ رونا آ رہا تھا اس کی دھمکی پر منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ منافق، اسے طے شدہ جائے نماز سینے سے لگاتے دیکھ وہ دانت پیستے ہوئے گرائی، لیکن وہ بنا اثر لیے نماز کو اس کی جگہ پہ رکھ کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ دھیرے سے آنکھیں موند چکا تھا۔ مہرما کروٹ بدل کر پھر سے رونے لگی، لیکن اس بار اس نے اپنی آواز کو حد الامکان مدھم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ 2 سے 3 منٹ تو منصب نے برداشت کر لیا۔ جب مزید نہ ہو سکا تو وہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتے ہوئے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اگر اب تم روئی تو آئی سویئر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، اتنا پاس کہ تمہیں سانسیں لینے میں بھی دشواری ہوگی۔ وہ اس بار قدرے سخت لہجے میں بولا تو مہرما نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو کہ منصب عالم شاہ۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے مہرما نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا تھا، نماز پڑھ لو، شاید جنت مل ہی جائے۔ منصب نے کچھ سوچ کر اسے پھر سے مخاطب کیا تو وہ لب بھینچتی ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھی۔ اگر اب تم میرے منہ لگے تو آئی سویئر تمہارا منہ توڑ دوں گی، اتنی بری طرح سے کہ تم آئندہ مجھے دمکا نہیں سکو گے۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے سخت لہجے میں وارن کرتی وہ بیڈ سے اتری، پھر تن فن کرتی واش روم میں جا گھسی، جبکہ اس کی بودی دھمکی پر وہ دل ہی دل میں اس پر ہنسے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ اچانک اسے گزشتہ رات اس کے نازک ہاتھ کے تھپڑ یاد آئے تو اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو چھوا۔ دونوں گالوں پر جا بجا اس کے ناخنوں کی خروچیں جلن کا باعث بن رہی تھیں۔ وہ لب بھینچ کر پھر سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اب کی مرتبہ اسے ہنسی نہیں آئی تھی، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ زندگی کی شروعات بدصورت سہی لیکن بدترین نہ ہوئی تھی، جلد نہ سہی، دیر سے ہی سہی، لیکن شاید وہ منظر بدل سکتا تھا، اور اس کے لیے منصب کو صرف کوشش کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ کوشش وہ آخری سانس تک کرنے والا تھا۔ سرکار اٹھ جائیں، بیڈ سے قدرے فاصلے پر کھڑی وہ اسے پکار رہی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجبوراً مرحا نے جھک کر اسے کندھے سے ہلایا۔ سرکار اٹھ جائیں، مرحا کی آواز میں اس بار منت اتر آئی۔ عالم نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چوکن نہ ہوتی عالم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ نتیجتاً وہ اسی پہ آ گری۔ آپ، وہ ہکلا کے رہ گئی، پھر جلدی سے اس کے چہرے پر آتے اپنے گیلے بال پیچھے کیے۔ جی میں سویا ہی نہیں تو اٹھوں کیسے؟ اس کی جانب پرشوق نظروں سے دیکھتا وہ مسکراتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جی؟ مرحا نے نہ سمجھی سے پلکیں جھپکائیں۔ یعنی میں پہلے ہی جاگا ہوا ہوں محترمہ، تمہارے ملنے کی خوشی نے آج مجھے سونے ہی نہیں دیا۔
اس کی ناک دباتے ہوئے عالم نے کہا تو ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے مرحا کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ شرم سے گلابی پڑتی وہ نظریں جھکا گئی تو عالم بے اختیار ہوتا اسے اپنے حصار میں لیے پلٹا، کچھ اس طرح سے کہ وہ اب مکمل طور پر اس کے قبضے میں تھی۔ مرحا کا دل شدتوں سے دھڑک اٹھا۔ تمہاری یہی ادائیں تو مجھے پاگل کرتی ہیں مرحا۔ وارفتگی سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش تکتا وہ مدھم آواز میں بولا تو مرحا نے سرت سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا، جیسے اسے کچھ کہنے کے ساتھ ساتھ کسی گستاخی سے بھی روکنے کی کوشش کی تھی۔ میری نماز قضا ہو جائے گی سرکار، آپ بھی پڑھ لیجئے پلیز۔ اپنی آنکھیں پوری سے زیادہ کھولے وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو وہ ایک ٹھنڈی سانس بھرتا پیچھے ہو گیا، جبکہ اس کی اس قدر شرافت پر وہ کچھ حیران کچھ پریشان پل بھر کو آنکھیں میچ گئی۔ بکھرتی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کی ہی تھی کہ تبھی اسے اپنے رخسار پر تپش کا احساس ہوا۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے بہت قریب مسکرا رہا تھا۔ مرحا کے یوں حیرت سے تکنے پر عالم نے بائیں آنکھ دبائی، پھر اپنی مسکراہٹ روکتا کھڑا ہو گیا۔ جب تک مرحا کو سمجھ آئی وہ واش روم میں گھس چکا تھا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھتی وہ پلٹ کر کشن میں اپنا منہ چھپاتی ہنستی، ایک مدھر پرسکون ہنسی، یوں جیسے بارش کے بعد چمکتی شفاف میٹھی دھوپ۔ ساری رات بارش ہونے کے بعد سورج کے چڑھتے ہی ہر شے نکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان کا سینہ واضح طور پر روشن تھا۔ گزشتہ رات مسلسل ہونے والی بارش کی وجہ سے دن میں گرمی کی شدت عام دنوں کے برعکس قدرے کم تھی۔ ایسے میں وہ ستا ہوا چہرہ لیے جب کچن میں آئی تو وہاں پہلے سے ہی 3-4 ملازماؤں کو مصروف پایا۔ سلام بی بی۔ حسب معمول ان میں سے نور دین کی بیوی نے اسے سلام کیا تو باقیوں کو بھی توفیق ہو گئی۔ علیشہ نے سر ہلا کر آہستگی سے جواب دے دیا۔ ڈائننگ ٹیبل انواع و اقسام کے لوازمات سے بھرا پڑا تھا۔ علیشہ ان تیاریوں کو خوب سمجھتی تھی، لیکن آج وہ بنا اثر لیے اپنے لیے آٹا گوندنے لگی، جو آٹا کم اور لیوی زیادہ لگ رہا تھا، لیکن وہ اب اسی سے پاپڑ نما روٹی بنانے کی کچھ حد تک عادی ہو چکی تھی۔ اسے سلام کرنے کے بعد کچن میں موجود ملازمائیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں، جیسے اس کی وہاں موجودگی ان کے لیے بے معنی ہو۔ آٹا گھول کر اس نے باؤل ایک جانب سرکایا اور چولہے پر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ نور دین کی بیوی کے لیے تو آٹے کی وہ نوعیت نارمل بات تھی، کیونکہ وہ روزانہ اسے 3 وقت یہی کرتے دیکھتی تھی، لیکن آج جو ملازمائیں وہاں موجود تھیں وہ کافی اچنبھے سے اس ملغوبے کو دیکھ رہی تھیں، لیکن علیشہ کا سپاٹ چہرہ ان کے بگڑتے تاثرات دیکھ کر بھی ہنوز وہی تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں چاروں کچن سے باہر نکل گئیں تو وہ چولہے پر توا رکھ کر پراٹھا بنانے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ایک گہرے چمچ سے گولا ہوا آٹا لے کر اسے تیز گرم توے پر ڈال کر اس نے جلدی سے پھیلایا۔ آٹا دھیرے دھیرے چولہے کی آنچ سے خشک ہوتا توے سے چپک گیا۔ اب وہ ایک بیضوی روٹی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس پر چند بوندیں گھی کی ٹپکا کر علیشہ نے اسے دونوں جانب سے سیکا، پھر اسے پلیٹ میں اتار لیا۔ چائے بھی تقریباً تیار ہو چکی تھی، جس میں پتی کم رکھنے کے چکر میں وہ ہر بار کی طرح آج پھر سے تیز کر چکی تھی۔ لب بھینچ کر ضبط کرتے ہوئے وہ جو شاندار نما چائے کپ میں انڈیل رہی تھی جب نور دین کی بیوی وہاں داخل ہوئی۔ بی بی سرکار، بات تو سنیے جی۔ اس کے قریب آتی وہ مدھم التجائیہ انداز میں بولی، لیکن وہ بحری بنی اپنے لیے چائے انڈیلتی رہی۔ مجبوراً اسے علیشہ کے سامنے آنا پڑا۔ بی بی، خدا کا واسطہ ہے میری بات سن لیں جی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ گھگی آئی۔ علیشہ بنا اثر لیے چائے کا کپ روٹی کے ساتھ ہی پلیٹ میں رکھ کر کچن سے باہر نکل گئی۔ نور دین کی بیوی جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ وہی کر رہی ہے جو وہ روزانہ علیشہ کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ کوکنگ میں اس کی مدد لینے کو وہ اس کے پیچھے بولائی پھرا کرتی تھی، لیکن وہ عورت اسے خود سے سلام کر کے جو خاموش ہوتی تو اس کے بعد علیشہ چاہے چیخ کر آسمان سر پر کیوں نہ اٹھا لیتی، وہ عورت اسے جواب نہیں دیتی تھی۔ علیشہ کو باہر جاتے دیکھ وہ اس کے پیچھے لپکی۔ معاملہ سردار سائیں کا ہے بی بی، خدا را میری بات سنیں۔ اس کے دہائی دینے والے انداز میں کہنے پر علیشہ کے چلتے قدم پل بھر کر رکے تھے۔ بوڑھی آنکھوں میں گزشتہ رات کا منظر تازہ ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ پر گرفت سخت کرتی وہ اس کی جانب گھومی۔
ایسی کیا بات ہو گئی کہ تمہیں انہی کا حکم نظر انداز کر کے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے علیشا نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ معذرت چاہتی ہوں بی بی، لیکن میں مجبور ہوں۔ سائیں صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ ہم ان کے لیے فکر مند ہیں۔ نگاہیں جھکاتے ہوئے اس عورت نے فکر مندی سے کہا، تو میں کیا کروں؟ جب ان کا دل کرے گا آ جائیں گے۔ علیشا نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بات نہیں ہے بی بی، سائیں اس وقت تک کمرے سے باہر نکل آتے ہیں، اور زیادہ فکر اس لیے ہو رہی ہے کہ رات ان کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ واللہ عالم، ہم نے انہیں کبھی اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ اگر انہیں غصہ ہو تو وہ خاموش ہو جانے کے عادی ہیں۔ پتہ نہیں کل کیا ہوا کہ انہوں نے بے جان چیزوں کو نشانہ بنایا، اور وہ اب تک باہر نہیں نکلے۔ علیشا کو تفصیلاً بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ معاملہ جو بھی ہے، تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اگر زیادہ فکر ہو رہی ہے تو جاؤ اور جا کر بلا لاؤ۔ ایک مدھم سلگتی ہوئی مسکراہٹ اس کے سامنے اچھالتی ہوئی علیشا نے سرد لہجے میں کہا، اگر ہمیں ان کے کمرے میں یوں جانے کی اجازت ہوتی تو میں آپ کے پاس آتی ہی کیوں بی بی سرکار؟ آپ ان کی سردارنی ہیں، آپ تو جا سکتی ہیں۔ خدا را جا کر انہیں دیکھ لیں۔ وہ حقیقتاً اب اصل مدعے کی طرف آئی تھی۔ اس کی درخواست پر علیشا نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر مڑی اور قدم قدم چلتی ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ گئی۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ٹیبل پہ رکھ کر کندھے پر جھولتا دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈال کر وہ اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کی ہتھی پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک قدم اندر رکھتے ہوئے اس نے کمرے میں جھانکا تو پہلی نظر کمرے کے فرش پر بکھرے سامان پہ پڑی۔ سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تو وہ اسے بائیں جانب ہی صوفے پر بیٹھا نظر آ گیا۔ شرٹ کے بازو کوہنیوں تک چڑھائے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سیاہ بال اس کی پیشانی پر بکھرے اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھے، کچھ اس طرح سے کہ فقط اس کی مغرور ناک نظر آ رہی تھی۔ قدم قدم بڑھتی علیشا نے ایک بار پھر کمرے کی بکھری حالت پر نظر دوڑائی۔ جب اس کی نگاہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس فرش پر جمے خون کے قطروں پر پڑی جو بدر تک آ رہے تھے، اس نے فوراً بدر کی جانب دیکھا جس کی پوزیشن میں علیشا کی آمد سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ گھٹنوں کے سہارے دونوں ہاتھ لٹکائے وہ کسی بت کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ علیشا کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو دل عجیب سی حالت کا شکار ہو گیا۔ پہلی 2 انگلیوں پر خون کی لکیریں جم چکی تھیں، وہیں اسی ہاتھ سے بالکل نیچے فرش خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ زخم لگنے کے بعد سے اسی زاویے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ فرش پر جم چکا خون دیکھ کر علیشا کو اس شخص کی صفاکی پر خوف سا محسوس ہوا۔ وہ دوسروں کی نسبت اپنی ذات کے لیے زیادہ صفاک ہے، اس بات کا اندازہ علیشا کو آج ہوا تھا۔ سوگ تو مجھے منانا چاہیے، ہار تو میری پیشانی پر لکھتی گئی ہے، پھر آپ کیوں مشتعل ہیں؟ اس کے قریب ہی پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے علیشا نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کی آواز پر بدر نے ذرا سا سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ سیاہ آنکھوں کی سرخی علیشا کا دل دہلا گئی تھی۔ سرخ چہرہ، سختی سے بھینچے لب، وہ شخص بدر لگاری کے روپ میں پہلی بار اسے شمس لگا تھا۔ میرے اشتعال کی وجہ تم ہو، تم سے نفرت ہے۔ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ بے حد مدھم لیکن سرد لہجے میں بولا تو علیشا کو اپنے دل میں خنجر سا گڑھتا محسوس ہوا۔ اس کے جواب پر علیشا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنے لب بھینچ لیے۔ نظر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بدر نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بس چپ چاپ سرد نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جس کے گرد اس کے چھوٹے بال لٹوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اتنے ہی چھوٹے تھے کہ اگر وہ انہیں کان کے پیچھے بھی اڑسنے کی کوشش کرتی تو وہ دوبارہ چہرے پر آ جاتے۔ علیشا نے اس کا زخمی ہاتھ تھام کر سیدھا کیا، جس کی انگلیاں اکڑی ہوئی تھیں۔ سیدھا کرنے پر اسے اس کی پہلی 2 انگلیوں کے درمیان شیشے کا ایک ٹکڑا گھسا ہوا نظر آیا، جس کے اطراف کا حصہ اس ٹکڑے کی مسلسل موجودگی کے باعث سوج چکا تھا۔ علیشا کی نگاہیں اس کے ہاتھ کے نیلے پڑ چکے اس سوجن زدہ حصے کو دیکھ کر بھر آئیں۔ نظریں اٹھا کر اس نے بے یقینی سے بدر کی جانب دیکھا، جو ہنوز اسی کی جانب متوجہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، اس وجہ کو ختم کر دیں جو آپ کو مشتعل کرتی ہے۔ مار ڈالیں مجھے، میں ختم ہو جاؤں گی تو آپ کی نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔
اس کی جانب دیکھ کر کہتے ہوئے علیشہ نے شیشے کا وہ ٹکڑا کھینچ لیا۔ اچانک محسوس ہونے والی شدید اذیت پر بدر نے نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے چہرے کا رخ پھیر لیا، جبکہ خون ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے رواں ہو چکا تھا۔ ایسا کرنا مشکل نہیں ہے، بس یہی ٹکڑا آپ کو میری شہرک میں کھونپ دینا ہے۔ ہاتھ میں پکڑا شیشے کا ٹکڑا اپنی شہرک پر رکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تو بدر نے لب بھینچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس کی جانب دیکھتی وہ اس پل اذیت کا شکار لگ رہی تھی۔ سیاہ لباس میں اس کی شہابی رنگت دمک رہی تھی۔ یہ لباس اس نے رات ہی دھو کر ایسے ہی پہن لیا تھا کہ بارش میں بھیگ چکے سفید لباس میں سونے سے بہتر اس نے دھلے ہوئے لباس میں سونے کو گردانا تھا۔ اس کے آنکھوں کے گرد واضح ہوتے سیاہ حلقے بدر کی نگاہوں سے مخفی نہیں تھے، جو یقیناً رت جگہ کا نتیجہ تھے۔ اسے نیچے کرو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر کے تم اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہاتھ سے نکلتے خون کو روکنے کی صحیح کیے بغیر وہ درستگی سے کہتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ علیشہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑا وہ چھوٹا سا ہتھیار ہنوز گردن سے لگا ہوا تھا۔ اب میرا صرف ایک ہی مقصد ہے سردار شمس البدر لغاری لغاری کو تسخیر کرنا۔ اس کی چوڑی پشت دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ایسا کرنے کی خواہش میں تم خود مسمار ہو جاؤ گی۔ اس کی طرف گھومتے ہوئے بدر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا، تو آپ کو کیا لگتا ہے میں آباد ہوں؟ غور سے دیکھیے، میں مسمار ہو چکی ہوں۔ گال پر پھسل آنے والے آنسو سختی سے رگڑتی وہ اس بار چیخی، علیشہ چوہان، تمہیں یہاں سے نکل جانے کی ضرورت ہے۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کرتا وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، اور آپ کو اس کمرے سے باہر نکل آنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہی کافی خون بہہ چکا ہے۔ زخم کا وہ حال مت کریں کہ ڈاکٹر سٹیچز لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں ہی ڈھانپ لینے پر مجبور ہو جائے۔ بے دلی سے شیشے کا ٹکڑا دور پھینکتی وہ اس بار سنجیدگی سے بولی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولا، اس کا تعین آپ نہیں کریں گے، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں۔ وہ آج بنا جھجکے بول رہی تھی۔ بدر کا خون کھولنے لگا۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ دھاڑا تو علیشہ نے آہستگی سے کندھے اچکائے۔ خود کو دیکھیے، آپ پچھتا رہے ہیں۔ اسے چڑھانے کو علیشہ نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے پر بدر کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا۔ تم اپنے الفاظ کے لیے پچھتانے والی ہو، آئی سویئر تم ایسا کرنے والی ہو۔ واش روم کی جانب بڑھتا وہ مضبوط لہجے میں بول رہا تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں پچھتا رہی ہوں، اینڈ آئی نو کہ میں پچھتاتی رہوں گی، کیونکہ اگر غلط انسان سے ہو جائے تو محبت ہمیں پچھتانے پر مجبور کر ہی دیتی ہے۔ اس کا جواب فوری اور کاری تھا۔ بدر کا ضبط جواب دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اس تک آتا وہ لب بھینچتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ بدر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ بند مٹھی سے خون قطرہ قطرہ فرش پر ٹپک رہا تھا۔ کچن سے نکلتے ہوئے وہ دھیمے سروں میں گنگنا رہا تھا جب اس کا سامنا سبحانی سے ہوا۔ منصب سے نظر ملتے ہی وہ مسکرایا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ بھی گئی۔ بھائی، یہ کیا ہوا ہے؟ رات بھر جنگلی بلیوں سے لڑتے رہے ہیں کیا؟ اس کے قریب آتے ہوئے سبحانی نے کافی سنجیدگی سے پوچھا تو منصب نے اسے گھورا، بدتمیزی مت کرو، یہ تو بس تمہاری بھابھی کی مہربانیاں ہیں۔ اسے مصنوعی پن سے ڈپٹ کر کہتے ہوئے وہ آخر میں غیر سنجیدہ ہوا، بھابھی کا ذہنی توازن درست تو ہے نا؟ یہ کس قسم کی مہربانیاں ہیں یار؟ اب رات کو فنکشن میں لوگ کیا سوچیں گے؟ صاف پتہ چل رہا ہے کہ کسی نے آپ کی دھلائی کی ہے۔ اس کے لیے پریشان ہوتا وہ مذاق کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تم تو ٹھیک سوچ لو، باقیوں کو تو میں خود دیکھ لوں گا۔ اس بار منصب بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ What's wrong with her؟ آپ کیسے اس لڑکی سے اپنا یہ حشر کروا سکتے ہیں یار؟ ملازم، گھر والے، حتیٰ کہ رشتہ دار بھی سب کے سامنے کتنا امبیرسڈ فیل کریں گے آپ؟ سبحانی کے چہرے کے زاویے بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ اسٹاپ اٹ سبحانی، فیلنگز میری ہیں، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ منصب اس پر برہم ہوتا گرایا تو سبحانی نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، اور میں یہ تکلیف سہ رہا ہوں کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اگر تم نہیں جانتے تو اماں سے جا کے پوچھ لو کہ تمہارا بھائی اس لڑکی کا کس حد تک گناہ گار ہے۔ اس کے بعد یقیناً تم یہ نہیں کہو گے
کہ what's wrong with her؟ سنجیدہ لیکن قدرے نرم آواز میں کہہ کر وہ اس کی سائڈ سے گزرتا چلا گیا۔ سبحانی نے لب بھینچتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ I just hate her۔ مہرما کی بابت سوچتا وہ نفرت سے بڑبڑایا۔ وہ اس کا چہرہ بھولا نہیں تھا۔ مہرما حسین ہی وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے منصب نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی اپنا غم غلط کر رہی تھی جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بنا اثر لیے یوں ہی پڑی رہی۔ بیوٹیشنز جو پچھلے 40 منٹ سے اس نئی نویلی دلہن کی یہ بے نیازیاں دیکھ رہی تھیں، نازیہ بیگم کے وہاں آنے پر دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوئی تھیں۔ بی بی سرکار، آپ کی بہو ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ مہربانی کر کے انہیں کہیے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں کیونکہ پھر ہم نے واپسی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ ان میں سے ایک نے نازیہ بیگم کو مخاطب کیا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے انہیں آنکھ کے اشارے سے اس کے کمرے سے باہر نکلنے کو کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ایسی کیوں لیٹی ہو؟ اس کی جانب آتے ہوئے نازیہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ صبح بھی جب وہ اس کا بکھرا کمرہ صاف کروانے آئی تھی تو 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بدلے میں خاموش رہی تھی۔ اور اب جب گھنٹہ بھر پہلے 4 بیوٹیشنز حویلی آئیں تو ان میں سے 2 کو مرحا کے کمرے میں بھیج کر انہوں نے باقی 2 کو بالی کے ہمراہ مہرما کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ لیکن جلد ہی انہیں پیغام مل گیا تھا کہ مہرما ولیمے کے لیے تیار ہونے کے لیے رضامند نظر نہیں آ رہی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں مہر۔ اس کے سر پہ پہنچتے ہوئے وہ ہنوز نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ تو کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا یہاں بار بار آ کر میرے منہ لگے۔ تکیے پر سر رکھتی وہ ان کی طرف پلٹتے ہوئے کافی بدتمیزی سے بولی تو نازیہ بیگم نے خاموش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، نازیہ بیگم نے اسے سمجھانے کی غرض سے کہا۔ تو پھر کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں؟ جائیں اور جا کر اپنا کام کریں۔ اپنی آنکھوں پر بازو رکھتی وہ لاپرواہی سے بولی تو اس کی اس قدر بدلحاظی پر نازیہ بیگم کی آنکھوں میں تعصب اتر آیا۔ مہرما حسین، اپنے مقام اور نام دونوں کو پہچانو۔ یہ رویہ تمہارے رتبے کے لیے موزوں نہیں۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو مہرما نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر ان کی جانب دیکھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کو بہنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ میرا نام مہر منصب عالم شاہ ہے۔ اب جو میری پہچان ہے اس کے مطابق میرا یہی رویہ موزوں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سخت بات کہوں، آپ اس کمرے سے نکل جائیے۔ بھرپور ناگواری سے ان کی جانب دیکھتی وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ بدتمیزی کی انتہا ہے، نازیہ بیگم نے مدھم لہجے میں کہا تو ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ جسے آپ انتہا سمجھ رہی ہیں وہ تو ابھی ابتدا ہے۔ اپنا دایاں پاؤں ہلاتے ہوئے وہ اطمینان سے بولی تو نازیہ بیگم لب بھینچتی پلٹ گئیں۔ ان کے جاتے ہی مہرما کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا یہ موضوع تھا؟ سوچتے ہوئے اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں خاموشی تھی۔ تو تمہاری ماں نے پوچھ پڑتال کے لیے اب تمہیں بھیج دیا ہے؟ اٹھ کر بیٹھتی وہ سرد لہجے میں بولی۔ میری کیا مجال کہ تم سے پوچھ پڑتال کروں؟ ایک نظر صوفے پر پڑے اس کے ولیمے کے فراق پر نظر ڈال کر سنجیدگی سے بولتا وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے سے مہرما کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، لیکن بظاہر وہ مضبوط بنی بیٹھی رہی۔ وہ جھکا اور اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ تمہیں تیار نہیں ہونا تو اٹس فائن، بس ڈریس چینج کر لو۔ تم میک اپ کے بغیر بھی میری نظروں کو خوبصورت لگتی ہو۔ اس کی گلائی آنکھوں اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکتا وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ تمہاری نظروں کی پرواہ کسے ہے؟ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ زہر خون لہجے میں بولی۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں چاہتا ماہی، بس جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو، کیونکہ اگر یہ تم نہیں کرو گی تو بغیر کسی تکلیف کے میں بہت آسانی سے کر لوں گا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے منصب نے آخر میں اس کا گال سہلایا تو وہ بپھر گئی۔ مجھے دھمکا رہے ہو تم؟ اس کے لہجے میں زخمی ناگن جیسی پھنکار تھی۔ نہیں، صرف بتا رہا ہوں، نرمی سے کہتے ہوئے منصب نے اسے خود سے لگا لیا۔ وہ مچل کر رہ گئی لیکن گرفت سخت تھی۔ تمہیں جو نفرت مجھ سے ہے، آئندہ اگر تم نے وہ نفرت میری اماں پر نکالنے کی کوشش کی تو نتیجہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسے خود سے لگائے وہ بڑے نرم لہجے میں اسے وارن کر رہا تھا۔ آواز کے بھاری پن نے مہرما کو بہت کچھ پاور کروا دیا تھا۔ وہ تڑپ کر اس سے دور ہوئی
اور اس بار منصب نے اسے ایسا کرنے بھی دیا تھا۔ چینج کر لو، شاباش، تھوڑی دیر میں مہمان آ جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تماشا بنے، پرسکون لہجے میں کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے وہ سامنے ہی بالی کے ساتھ الجھتی نظر آ گئیں۔ وہ لب بھینجتا ان کی جانب آ گیا۔ اماں! ان کے قریب پہنچ کر منصب نے انہیں پکارا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں چاند، تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ تمہارے بابا ایسے دیکھیں گے تو بہت غصہ ہوں گے، جاؤ شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے عجلت بھرے انداز میں کہا تو منصب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بالی پھلوں کی ایک بڑی ٹوکری اٹھائے وہاں سے 9:02:11 ہو چکی تھی۔ ماہی کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اماں، پلیز آپ اپنا دل برا مت کریں۔ ان کا ہاتھ نرمی سے تھامے وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولا تو وہ نرمی سے مسکرائیں۔ بھلا میں کیوں اپنا دل برا کروں گی؟ میں جانتی ہوں کہ ابھی وہ پریشان ہے، کچھ وقت لگے گا پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات میں سمجھتی ہوں، تم بھی سمجھ لو تو اچھا ہے۔ نرمی سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کا گال تھپ تھپایا تو وہ انہیں دیکھ کے رہ گیا، جن کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے، اور اس سرخی کی وجہ اس سے پوشیدہ تو نہ تھی۔ وہ لب بھینج کر انہیں دیکھتا رہ گیا، پھر ہاتھ میں موجود ان کا ہاتھ چوم کر مسکرا۔ تھینک یو اماں۔ اس کی آنکھیں ان کے ظرف پر چمک اٹھیں۔ جیتے رہو، مسکرا کر کہتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ گہرا سانس بھرتا ان کے پاس سے ہٹ گیا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ مہرماں اس کی فیملی کے کسی فرد کو اپنی نفرت کا نشانہ بنائے گی۔ اگر ہوتی تو یقیناً وہ نازیہ بیگم کو اس کے کمرے میں جانے ہی نہ دیتا۔ سمندر کا نیلا پانی بے لگام لہروں کے سنگ مچلتا ریسٹورنٹ کی حدود کو چھوڑ کر پیچھے پلٹ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کا دور منظر اس نے اپنی سیاہ آنکھوں میں واضح طور پر اترتے دیکھا تھا۔ کراچی فوڈ اسٹریٹ کے مخصوص ریسٹورنٹ میں وہ اپنے مخصوص ٹیبل پر بیٹھا سمندر پر اترتی شام کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل وہ دھیرے دھیرے گھما رہا تھا۔ میں یہی ناشتہ کروں گی، مجھے عادت ہے۔ وہ پلیٹ جو اس نے اس کے آگے سے سرکائی تھی وہ دوبارہ اپنے سامنے کرتی اطمینان سے بولی تھی۔ بدر نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑی اور قدم قدم چلتا کنارے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور لکڑی کی دیوار پر ہاتھ جما لیے جو اس کے پیٹ تک آ رہی تھی۔ صبح کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا، چند جملے، چند الفاظ، چند مناظر جنہیں وہ اپنی یادداشت سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ ہاتھوں پر کیا ہوا ہے یہ؟ اس کے ہاتھوں پر پڑے چھالے تو کہیں نشانات دیکھ کر اس نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر پاپڑ نما پراٹھا توڑتے علیشہ کے ہاتھ رکے تھے۔ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ جل گئے ہیں؟ یہاں ایک بار چائے کا پانی گر گیا تھا، اس نے بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت اس کے سامنے کی تھی، اور یہ کلائی ابھی پرسوں توے سے لگ گئی تھی۔ دائیں ہاتھ کی کلائی بھی اسی اطمینان سے اس کے سامنے کی تھی، اور یہ یہاں گرم گرم آئل گر گیا تھا۔ بائیں ہاتھ کی کلائی بھی اس کے سامنے کی تھی جس کی چربی جھانک رہی تھی۔ بدر کی سیاہ آنکھیں اس پل جل اٹھی تھیں۔ اور کل دوپہر دال بنائی تھی تو وہ ساری ہی میرے پیروں پر گر گئی تھی۔ بڑے آرام سے پاؤں بھی سامنے کیے گئے تھے جن کی سفید رنگت پر سرخ چھالے واضح تھے۔ بدر نے ہاتھ میں پکڑا فورک ٹیبل پر پٹخ دیا۔ نوردین، نوردین، ڈاکٹر زینت کو بلاؤ، وہ چیخا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی اسے بلوا چکی ہوں، علیشہ نے ٹھنڈی چائے کے سپ لیتے ہوئے کہا۔ بدر کی بھویں تن گئی۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کے ملازمین نے یہ جرأت کیسے کر لی؟ یہ جرأت میں نے خود کی ہے، بس شاہدہ پر تھوڑی سختی کر کے اس سے ڈاکٹرنی کا نمبر لیا تھا۔ وہ نوردین کی بیوی کی بابت اسے آگاہ کر رہی تھی۔ فائن، جاؤ اور جا کر اس سے اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤ۔ بدر نے اپنا غصہ پیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں لیکن پہلے آپ تو اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں، اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے بلوایا ہے اسے، چیئر چھوڑتے ہوئے علیشہ نے آہستگی سے کہا تھا۔ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ اس پر برہم ہوا۔ بتایا تو تھا آپ کو تسخیر، وہ بنا جھجکے فوراً بولی تھی۔ بدر کا فشار خون بڑھنے لگا۔ ملازمین کے سامنے اس کی یہ جرأت اپنے لب بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر زینت وہاں داخل ہوئی تھی۔ ہائے، ہاؤ آر یو بیوٹیفل لیڈی، بدر کو سلام کر کے اس نے علیشہ کو مخاطب کیا۔
جو وہاں سے جانے کو پر تول رہی تھی۔ آئی ایم کوائٹ ویل، علیشا نے سر اسبات میں ہلا کر کہا۔ ہر بار سردار صاحب آپ کے لیے مجھے کال کرتے ہیں، لیکن اس بار آپ نے خود مجھے کال کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے رہی ہوگی۔ وہیں ایک جانب ڈائننگ ٹیبل سے پرے جہازی سائز صوفے پر بیٹھتی وہ نرمی سے بولی تھی۔ بدر خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ یہ تو آپ سردار صاحب سے ہی پوچھ لیجئے گا، مجھے ذرا کام ہے، میں آتی ہوں۔ آہستگی سے اسے جواب دے کر وہ وہاں سے چلی گئی تو بدر نے لب بھینچ کر زینت کی طرف دیکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرے بلاوے کے بغیر آپ یہاں آنے کی حماقت کریں گی۔ چیئر چھوڑ کر اس کی جانب آتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ کال آپ ہی کی طرف سے موصول ہوئی ہے، اگر کسی ان نون نمبر سے آتی تو یقیناً میں یہ حماقت نہ کرتی، ڈاکٹر زینت نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ اس لیے بلایا ہے آپ کو، اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے بدر نے سنجیدگی سے کہا تو ڈاکٹر زینت نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر دوسری بدر پر۔ اس کی دوسری نظر میں تعصب تھا۔ کیا حشر کر لیا ہے آپ نے؟ آپ کے زخم کو سٹیچز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جتنا ظلم آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے اب اس کو سٹیچز کی ضرورت ہے۔ اس کی ہتھیلی تھام کر بغور زخم کو دیکھتی وہ سنجیدگی سے بولی، اپنا کام کریں آپ پلیز، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ بدر نے لاپرواہی سے کہا تو وہ سرنفی میں ہلاتی اپنا بریف کیس کھولنے لگی۔ گرم پانی لے کر آؤ، اس نے قریب کھڑی ملازماؤں میں سے ایک کو مخاطب کیا۔ 1 کولڈ کافی، ایک جانی پہچانی سی آواز پر وہ چونک گیا۔ پلٹ کر دیکھا، رات کی سیاہی 4 سو پھیلتی چلی جا رہی تھی، رنگین بتیاں جل اٹھی تھیں۔ وہ مقام اس پل روشن تھا جہاں وہ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے مقابل اسے مسکراتا دیکھ بدر کی بھویں تن گئی۔ تمہیں میرا پیچھا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے؟ جینز کی جیبوں میں انگلیاں گھساتے ہوئے بدر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاتھوں کی حرکت سے اس کے بائیں ہاتھ میں ٹیس سی اٹھی تھی لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ کام تو بہت سے ہیں لیکن تمہارا پیچھا کرنے سے اہم کچھ نہیں۔ اس کے مقابل آتا شانزل ربانی مسکراتے ہوئے بولا تو بدر نے لب بھینچ کر چہرے کا رخ موڑ لیا۔ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو بدر نے آنکھیں سکیڑ کر دور آسمان کی وسعتوں کو گھورا۔ تم نے دیکھ لیا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم پر عاشق ہوں اور محبوب کا جائزہ لینے کو تو ایک نگاہ ہی کافی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کی دیوار کے قریب آ کر کھڑا ہوتا شانزل غیر سنجیدگی سے بولا تو بدر کی آنکھوں میں علیشا کا چہرہ گھوم گیا۔ بال چھوٹے ہو جانے کے باوجود اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ رات کی ہوا کے سنگ اس کے سر کے بال ہولے ہولے ہلتے اس کی کشادہ پیشانی واضح کر رہے تھے۔ محبوب؟ اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ ہاں محبوب، شانزل نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ محبوب کون ہوتا ہے ویسے؟ بدر نے آہستگی سے پوچھا۔ وہی جو ہمیں بے بس کر دیتا ہے، جس کی تکلیف ہمیں تکلیف اور جس کی خوشی ہمیں خوشی دیتی ہے، جسے ہم تنہائی میں شدت سے یاد کرتے ہیں اور جسے ہجوم میں بھلا نہیں پاتے۔ آسمان پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے شانزل نے نرم لہجے میں کہا تو بدر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکان پھیلی تھی۔ یعنی علیشا چوہان بدر لگاری کی محبوبہ ہے؟ خود سے بات کرتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنسا۔ وہ رکا نہیں تھا، ہنستا چلا گیا۔ شانزل نے پہلی بار اسے یوں قہقہہ لگا کر ہنستے دیکھا تھا۔ لائک سیریسلی؟ پوچھتے ہوئے وہ ہنوز ہنس رہا تھا۔ کتنا بے باک تھا وہ، کس قدر نڈر۔ اندر سے جس جذبے کا خوف اسے کھا رہا تھا وہ اسے یوں سرعام قبول کر رہا تھا۔ کئی سماعتوں میں اس کا خوبصورت قہقہہ پڑا تو کئی نظروں نے اسے تلاشا تھا۔ خوبصورتی کے شاہکار اس مرد پر نظر پڑتے ہی کئی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی، جبکہ شانزل حیران سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت تمہارے لیے نہیں ہے بدر، وہ تم جیسوں کو نہیں ہوتی، شانزل نے اس بار قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ جذبہ میرے لیے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ زیادہ ہنسنے کے باعث آنکھوں کے گوشوں میں جمع ہوتی نمی ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کرتا وہ اپنے ٹیبل کی طرف آ گیا۔ کیسی ہے وہ؟ اس کے پیچھے آتے ہوئے شانزل نے آہستگی سے پوچھا۔ زندہ ہے، بدر کا جواب مختصر تھا۔ تم کیوں مر رہے ہو؟ شانزل کا سوال طنزیہ تھا۔ میں زندہ کب ہوں؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے بدر نے لاپرواہی سے کہا۔ تو تم ہار گئے ہو؟ شانزل اس بار مسکرایا تھا۔ ہار رہا ہوں، بدر کا لہجہ سرد تھا۔ جب ہار یقینی ہے تو ہار مان ہی لو،
کیوں خود کو تھکا رہے ہو؟ شانزل نے ویٹر سے کافی کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ اس تھکن میں بھی لطف ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں، لیکن تم نہیں سمجھ رہے۔ محبت میں ایسا نہیں ہوتا جیسا تم کر رہے ہو۔ شانزل نے اسے باور کروایا تو بدر نے بھویں اچکاتے ہوئے اسے دیکھا، پھر ایک گہرا کش لگایا۔ اب یہ مت کہنا کہ محبت تو ویسے ہوتی ہے، بدر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو شانزل ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ ہاں تو اور؟ محبت میں محبوب کو اپنی ہی ذات کے لیے ترسایا نہیں جاتا، اپنی ترجیحات کو پیچھے چھوڑ کر اسے اپنا آپ دان کر دیا جاتا ہے۔ شانزل نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو بدر نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ محبت میں ہر شخص وہ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ میری نظر میں فقط محبت کی موجودگی لازم ہے شانزل ربانی، ورنہ محبت کے یہ جو 314 اصول سو کالڈ عاشقوں نے بنا رکھے ہیں انہیں فالو کون کر رہا ہے؟ پوچھتے ہوئے اس نے بھی ٹیک چھوڑ دی۔ کوئی کہتا ہے کہ محبت میں ایسا نہیں ویسا ہوتا ہے، ویسا نہیں ایسا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بس محبت ہوتی ہے، باقی جو ہوتا ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس میں جتنا ظرف ہو وہ اتنا ہی اپنے محبوب کو خوش رکھ لیتا ہے، اور میں تو کم ظرف ہوں نا یار۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ آخر میں خود کو آشکار کرتا پھر سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ لہجہ صفاق تھا، کتنی بڑی بات کر گیا تھا نا وہ، اتنی کہ وہ جس شخص پر محبت نہ کرنے کا فتویٰ لگا رہا تھا وہی محبت کی افادیت اس کے سامنے کھول کر رکھ چکا تھا۔ اس کے نظریے پر شانزل دنگ رہ گیا۔ میں تم سے نہیں جیت سکتا، شانزل نے سرنڈر کرنے والے انداز میں کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ بدر لگاری سے صرف وہی جیت سکتا ہے جن سے وہ خود ہارنا چاہے، بدر نے مدھم مسکراتے لہجے میں کہا تو شانزل ہنس دیا۔ بتایا نہیں نا تم نے کہ ہاتھ پہ چوٹ کیسے آئی؟ شانزل پھر سے ابتدائی گفتگو کی طرف پلٹا تو بدر نے ایک بار پھر آسمان پر نظر دوڑائی۔ بتا تو دیا ہے، اب اگر تم نہ سمجھو تو یہ تمہاری نااہلی ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے والیٹ سے کئی بڑے نوٹ نکال کر ٹیبل پہ رکھے، پھر ان پر گلاس رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ شانزل بھی کافی کا خالی ہو چکا مگ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ویٹر کو قریب آتا دیکھ وہ وہاں سے نکل گیا۔ ایک عدد سگریٹ پینے کے لیے اتنے پیسے کون ضائع کرتا ہے؟ اس کے پیچھے چلتے شانزل نے اسے چھیڑا۔ جب کسی پبلک ریسٹورنٹ کے رولز کی خلاف ورزی کی جائے تو اتنا ہرجانہ ادا کرنا بدر لگاری خود پر لازم سمجھتا ہے۔ بدر نے بے نیازی سے کہا تو شانزل نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بنا رقم دیے بھی وہاں بیٹھ کر سگریٹ کی پوری ڈبی خالی کر دیتا تب بھی ریسٹورنٹ مینیجر اسے اف تک نہ کہتا، لیکن اسے اس شاہ خرچی کی عادت تھی جس سے شانزل ایک بار پھر واقف ہو گیا تھا۔ اچھا کچھ عرض کروں؟ جانے پھر تم کب ہاتھ لگو گے؟ شانزل نے ایک بار پھر اسے چھیڑا۔ فرمائیے، بدر نے یوں ہی کہہ دیا، یہ علیشہ بھابھی کی طرف سے اسپیشلی تمہارے لیے۔ اس نے تقریباً بدر کے کان میں گھستے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ شانزل، میں تمہاری کوئی بےہودہ غزل سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تیز تیز قدم اٹھاتے بدر نے اسے ٹوکا۔ اب تو تم اجازت دے چکے ہو، شانزل کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ عرض کیا ہے، چاہتوں کا مطلب اگر تم جانتے تو ہم تمہیں بے وفا ہی کیوں مانتے؟ کہنے کو تمہیں محبت ہے ہم سے، پھر عہد و پیمان کیوں نہیں باندھتے؟ ڈرتے بھی ہو وصل کی بارش سے، پھر ہجر کا صحرا کیوں نہیں کاٹتے؟ تم بن جی نہیں پائیں گے، اسی لیے تو غرور ہے تم کو، تم ہمیں کچھ نہیں گردانتے۔ اس کے کہے الفاظ سنتا بدر آخر میں مسکرا دیا۔ وہ انڈائریکٹلی اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ چھوٹی حویلی کے دروازے آج سالوں بعد عام خلقت کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ بڑی حویلی کے ساتھ ساتھ آج چھوٹی حویلی کی رونق بھی قابل دید تھی، جسے وہیں کہیں دریچوں کے پیچھے وسیع و عریض کمروں میں سے ایک میں قید سعیدہ بی بی کی کمزور آنکھیں بھی دیکھ رہی تھیں۔ پپڑی زدہ ہونٹوں پر کیوں مسکراہٹ رینگ رہی تھی اس سے وہ خود بھی انجان تھیں۔ خوبصورتی سے سجے سٹیج کے وسط میں رکھے صوفوں پر وہ دونوں بھائی پوری شان سے براجمان تھے۔ عالم کے پہلو میں بیٹھی مرحا کا تو روپ ہی آج نرالا تھا۔ اس پر متضاد
لبوں پر کھیلتی شرمگی مسکراہٹ نے اس کے معصوم حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ منصب کے پہلو میں بیٹھی مہرما کا دھلا دھلایا شفاف چہرہ بہت سی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا کہ اس کے نقوش کی دلکشی خاندان کی بوڑھی آنکھوں میں حدیبہ شاہ کا عکس زندہ کر رہی تھی۔ سوجی ہوئی کالی سیاہ آنکھیں، اس پر متضاد داہنی آنکھ کے اوپر آئی برو سے اوپر اور عین نیچے 2 تل تھے جو آج جگمگ کر رہے تھے۔ گو پنک کلر کے کامدار فراک میں اس کا سوگوار روپ تو آتشہ لگ رہا تھا، لیکن سادگی کے باعث وہ زبردستی کی دلہن لگ رہی تھی۔ سوال کرنے والوں کی زبانیں نازیہ بیگم بہت سبھاؤ سے بند کروا رہی تھیں، لیکن مہرما کے چہرے پر کھنڈے سخت تاثرات نے جس طرح انہیں شرمندہ کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ تھوڑا سا مسکرا لو تو شاید کچھ بھرم رہ جائے۔ منصب نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو مہرما نے خواہ نظروں سے اسے گھورا۔ شکر ادا کرو کہ رو نہیں رہی، ورنہ جو باقی ہے وہ بھرم بھی چلا جائے گا۔ مہرما نے سرد مہری سے جواب دیا تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ مہرما کی نگاہیں بار بار یہاں سے وہاں دوڑ رہی تھیں کہ جن 2 چہروں کی اسے تلاش تھی وہ اسے ابھی تک نظر نہیں آئے تھے۔ یوں ہی انتظار کرتے کرتے کافی وقت بیت گیا۔ رفتہ رفتہ مہمان بھی رخصت ہونے لگے اور یہاں مہرما کی آنکھیں پھر سے سمندر بننے لگیں۔ میرے ابی جی اور اماں کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگا تو مہرما نے اس کا بازو تھامتے ہوئے بے قرار لہجے میں پوچھا۔ وہ آ چکے ہیں، حویلی کے اندر ہیں، منصب نے اسے جواب دیا تو مہرما نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ پھر فراک کا گھیر سنبھالتی وہاں سے اندر کی جانب بھاگی۔ مجبوراً اسے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ اندر آتے ہی اس نے کچن سے نکلتی بالی کو پکارا تھا، سنو، وہ میرے ابی جی اور اماں آئے ہیں، کدھر ہیں وہ؟ نور اور فدا حسین۔ فدا حسین نام ہے میرے ابی جی کا، مہرما نے بالی سے بےتابی سے پوچھا جس کے چہرے پر اس پل ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مہرما کے سوال پر اسے حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ زہرا وہ آپ کی؟ بالی سے مارے تفکر کے بولا بھی نہ گیا۔ بالی کو یاد تھا کہ زہرا کو کوڑے مارنے والے ہاتھ اس کے خود کے ہی تھے۔ ہاں وہ میری اماں ہیں، کہاں ہیں وہ؟ بالی سے پوچھتی وہ اس پر تفکر کے پہاڑ توڑ رہی تھی۔ ایک تو سندل بیگم بھی حویلی میں موجود نہیں تھی اور دوسرا زہرا اور ولید کی اچانک آمد بالی کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ تبھی منصب کی آواز پر اسے پلٹنا پڑا۔ ماہی، وہ وہاں لاؤنج میں ہیں۔ اس کے کہنے پر مہرما نے کچن کی گلاس وال سے باہر دیکھا۔ سامنے ہی زہرا نازیہ بیگم سے مل رہی تھی۔ مہرما سرد سے باہر کو بھاگی۔ اماں، انہیں پکارتی وہ تیزی سے ان کی جانب بھاگی۔ مہرما کو سامنے دیکھ کر زہرا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اماں، وہ تڑپ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے بہہ نکلے۔ صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ اب آ رہی ہیں۔ کوئی خیال نہیں ہے آپ کو میرا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ روتے ہوئے وہ ان سے کسی چھوٹی سی بچی کی طرح شکوے کر رہی تھی۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے زہرا نے اس کے گال صاف کیے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.